रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कुरान में जब हम पढ़ते हैं ना, हक भी वाज़ेह है, राइट, और हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, इसलिए तो हम कहते हैं ना, हमने हर चीज़ जो हमारा दिल चाहता है ना करने को, हमने उसको हलाल कर देना होता है। हम किसी ना किसी बहाने से कहेंगे कि हाँ नहीं, इसका तो हुक्म है, इसकी तो कोई पकड़ कोई नहीं है, ऐसे तो कुछ नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा। पर अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी बैना वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें शुबा वाली हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि वो हलाल है या हराम है, राइट, होता है ना ऐसे। अब उन्होंने रसूल अल्लाह ने उसका तरीका भी बता दिया, उसका हल क्या था कि फिर अच्छा, अब वो नहीं जानते कि वो हलाल है हराम है, फिर भी कोई शुबा की चीज़ों से बच गया। अब बता दिया ये हाल कि फिर भी जिसमें तुम्हें शुबा हो जाता है ना, आई डोंट नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी इजाज़त दी है कि नहीं दी, तो रसूल अल्लाह ने कहा अगर वो शुबा की चीज़ों से भी बच गया ना, कहा कि दफ़ा करो, मैंने नहीं करना कोई भी, पता नहीं अब है कि नहीं, अगर होगी तो मैं इतना सज़ा कहाँ भुगतूंगी, और अगर नहीं हुई तो चलो दफ़ा करो, इतनी सी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी ना। तो रसूल अल्लाह ने कहा जो चीज़ें बच गया तो उसने अपने दीन को और अपनी इज़्ज़त को बचा लिया, और जो कोई इसमें पड़ गया, जो कि पड़ गया कि अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं ना, अच्छा नहीं मैं जानूं, पता नहीं ठीक है कि नहीं, चलो कर लेती हूँ, अब कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। अच्छा, जो इसमें पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो शाही महफूज चरागाह के करीब अपने जानवर को चराता है। अब बादशाह की एक चरागाह है, उसके पास पास मतलब उसके जाता है और अपनी बकरियां या अपना जो भी जानवर है उसको चराता है। करीब है कि वो उस चरागाह में घुस जाए, उसके जानवर जो हैं, और शाही मुजरिम करार पाए। सुन लो कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है, और अल्लाह की चरागाह उसकी ज़मीन में उसके हराम करदा चीज़ें हैं, तो सो उसके करीब भी ना जाओ, हराम करदा चीज़ों के करीब भी ना जाओ। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब फ़िरौन क्या करता था, वो तगी कर रहा था, वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहा था, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो हद से तजावज़ करने वाला है। फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, नबी उसके पास जाओ, हज़रत मूसा को कहा कि उसके पास जाओ कि और उससे ये पूछो कि क्या हल लका, कि क्या तेरी ख्वाहिश है इला अन तज़क्का, कि तू पाक हो जाए। इस सेंटेंस में देखिए कि ऐसा नहीं कहा कि जाओ उसको और उसको कहो कि तुम पाक हो और उसको पाक करो जाके। पाक करना अल्लाह का काम है, हदायत देना अल्लाह का काम है, पैगाम देना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबियों को कहा कि आप जाके उसको वसीला, जो कहते हैं ना इंसान दुनिया में जो हम सब जिंदा है एक दूसरे के लिए, कि तुम उसको जाके इसकी तरफ डायरेक्शन उसको दो कि पाक करने के लिए। अगर उसके अंदर, आप इस सेंटेंस में ये भी देखें कि और उसको कहो हल लका इला अन तज़क्का फ़अहदिया का इला रब्बिका फ़तहशा, और मैं तुझे हदायत दूँ और रास्ता दिखाऊं अल्लाह की तरफ ताकि तू डरे। तो अगर उसके अंदर चाहत होगी तो वो ये काम करेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा पहले टैप करो, देखो ज़रा कि उसके अंदर हल लका इला अन तज़क्का, कि क्या तुझे ख्वाहिश है कि वो तू पाक हो। तो जब उसके अंदर ख्वाहिश होगी ना, तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उसको तू रास्ता दिखा और उसको तू डरा उससे कि जो कुछ तू कर रहा है उसका अंजाम ठीक नहीं है, क्योंकि तगी जो है उसको अंजाम किसी भी सूरत में अल्लाह के हदूद से जब निकल जाता है बंदा, कि कोई बात नहीं, इस ओके, ये थोड़ी सी बात है, हर चीज़ उसके अंदर आप सोच लीजिए कि किस किस तरह से हम तगीब में आ जाते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके मैं थोड़ा सा और भी इसको खोलूँगी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फ़अराहुल आयतल कुबरा, तो बस दिखाए उसे निशानी बहुत बड़ी। फ़अराहुल आयता, बस उसने दिखाई उसे, किसने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, आयतल कुबरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियाँ भी दी थी जाके दिखाने के लिए, जो कि क्या था, असा था, हमने पहले उसके बारे में पढ़ लिया, और फिर उसका यद बैज़ा था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक निशानी के तौर पे दिया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो दिखाया, वो किस्सा एक लंबा है, इंशाल्लाह वो आपने पढ़ा हुआ है, आपको मैंने बहुत दफ़ा सुनाया है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको दिखाया तो फ़िरौन डर भी गया, उसके महल के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था ना। तो फ़कज़्ज़ब व असा, तो उसने क्या किया, झुटला दिया, व असा, और नाफरमानी की। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की और उसने उसको झुटला दिया। और फिर वो पूरी स्टोरी हमने देखा था ना कि वो फिर गया, उसने मशवरा किया, फिर उसने जाके कहा कि जो भी जादूगर हैं
پورے شہر میں ایک اعلان کروا دیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو لے کے آؤ، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا یہ تو جادو کا کوئی دکھا رہا ہے۔ تو وہ پھر جیسے جادوگر آئے تھے، پھر یہ سارا مظاہرہ ہوا تھا، پھر جادوگروں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ تو جادو نہیں ہے، اور انہوں نے اسلام جیسے قبول کیا تھا وہ گر گئے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب اس نے تغییر کی تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس کے حد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہی ہے، جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں۔ سمجھ آگی نا؟ ہمیں بس کھانے کا پتہ ہے، ہمیں صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک سور ہے، اسی کو اللہ نے حرام کیا، باقی سارا کچھ شاید ہم حلال ہی کر لیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بھی فرمایا تھا نا کہ فحاشی کو کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو چھپ کے کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پوری لسٹ ہے کہ کس کس چیز کو حرام کیا۔ تو انہی کو اگر ان سے حدود سے تم بڑھتے ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو وہ پھر تغی میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے پھر فَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو جب اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تھی فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے اس کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر اس نے وہ پلٹا اور اس نے کوشش کی، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، تو اس نے اکٹھا کیا اور پکارا، جو میں نے آپ کو بتایا نا، پھر اس نے سارے وہ جو تھے جادوگر ان کو اکٹھا کیا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، تو پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اعلیٰ، سب سے بڑا۔ اللہ اکبر! اتنا وہ اس کو بھی پتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، ستارے اللہ نے بنائے ہیں، زمین اللہ نے بنائی ہے، وہ رب کہتا تھا کہ تمہیں میں یور پرووائڈر، تمہیں میں پرووائڈ کر رہا ہوں، تو میں ہی تمہارا رب ہوں، تو اس لیے میرے آگے جھکو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے، نکالا عذاب میں، الآخرۃ والأولیٰ، کہ دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب تھا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب تھا۔ دنیا میں عذاب ہوا نا، وہ پانی میں جو ڈوب گیا تھا ساری اپنے لشکر کو لے کے، اور آخرت میں بھی عذاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آل فرعون کو قبروں میں دن رات عذاب پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور ہمارے لیے بھی اس میں کیا ایک بہت بڑی جو سبق ہے کہ تغییر جو کرتے ہیں نا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا، اس کی حد سے تجاوز کر دینا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو نہ ماننا۔ اب دیکھیں کہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں نا، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف خواہشات، آگے آئے گا وہ بھی، چلے میں وہیں بتاؤں گی، کیونکہ اب الحمدللہ اب کوشش کریں گے کہ آج ہم یہ سورہ کمپلیٹ کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ اس کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے عبرت ہے، ہر انسان کے لیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور اللہ کا خوف کس کو ہوگا؟ جس کی زندگی میں قرآن کھلے گا، جس کو اللہ کی پہچان ہوگی، جس کو یہ پتا ہوگا کہ ہم نے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آنسر کرنا ہے، دنیا میں صبح سے رات تک جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، تو اس کے دل میں تو خوف ہوگا نا آخرت کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاءً، کہ کیا ہے انسان، کیا تم، مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ قبروں سے کیسے اٹھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ کیا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ آسمان کو دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے، بغیر کسی کے، وہ چھت جو تمہارے اوپر ہے بغیر کسی وہ کیا کہتے ہیں اس کی کھڑی ہوئی ہے پلرز کے بعض دفعہ کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، تو کیسے زمین کو تمہارے لیے بچایا، اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کے بھی تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اگزامپل دی کہ جو ابھی تمہارے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، آخرت میں جب وہ وقت آئے گا تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کچھ نہیں کریں گے۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اسی کو بیان کیا، فَرَفَعَ سَمْكَهَا، اور بلند کیا اس کی چھت کو، فَسَوَّاهَا،
اور پھر اس کو برابر کر دیا. اللہ اکبر. پھر دیکھیے ہم نے سورت ملک ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی خوبصورتی سے اس کا بیان کیا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. بہت پیاری آیا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ساتوں آسمان طباقا اوپر نیچے بنائے. تو دیکھ تو صحیح بندے، تو غور کر، دیکھ کہ اس میں تجھے کوئی تفاوت نظر آتا ہے، تجھے کوئی خرابی نظر آ رہی ہے. پھر دوبارہ سے اللہ نے کہا کہ دوبارہ سے اس کو غور کر، دیکھ اس میں سے تجھے کچھ نظر آ رہا ہے. تجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، تیری نگاہ ذلیل و خوار ہو کے واپس آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی تخلیق ہے، اور تجھے کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا کہ اس نے تاریک کیا اس کی رات کو. کس کی؟ آسمان کی. ہاں کی ضمیر جا رہی ہے نا، کہ کیسے رات تاریک ہو جاتی ہے. وَأَخْرَجَ دُحَاهَا اور نکالا اس نے دھوپ کو. دیکھیے یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہے. اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا کہ وہ آرام سے اس دنیا میں رہ سکے، اس کی یہ ساری چیزیں، اس کی تمام ضروریات بغیر اس کے کہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی. اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے. دیکھیں زمین سورج کے کیسے چکر لگا رہی ہے. ہمیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہل رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے؟ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز اپنے مدار کے گرد چکر لگا رہی ہے. پورا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا دیا ایک انسان کی خاطر کہ اس کو سونے کا ٹائم ہے اندھیرا کر دیا، جاگنے کا ٹائم ہے روشن کر دیا، سانس لینا ہے آکسیجن دے دی، پینا ہے پانی عطا کر دیا، کھانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش برسا کے سبزیاں اگا دی، جانور پیدا کر دیے جن کا گوشت کھانا ہے، انہی سبزیوں سے چارہ بنا دیا کہ وہ جانور کھائیں جن کا گوشت کھاتے ہو اور جن کو تم سامان لے جانے کے لیے استعمال کرتے. جو گاڑیاں آج استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں سے گیس نکلتی. کیسے ہے انسان تیرے پر اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے سر سے پاؤں تک نعمتوں میں ملوث کر کے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا تو زمین کو اس کے بعد اللہ نے بچھونا بنا دیا تاکہ تو اس کے اندر آرام سے رہے. تو گھر بناتا ہے، تو کھاتا ہے. پھر دیکھیں وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اور نکالا اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی اور چارہ نکالا. ابھی میں نے بتایا تھا نا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے کھانا پینا، تیرے کھانے کا انتظام انسان کر دیا، اور تیرے اس کے ساتھ جو تیری خدمت کرنی ہے جس جانور نے اس کا بھی بندوبست کھانے کا کر دیا. والجبال ارساها اور اس کے بعد پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ وہ زمین نہ ہلے. اللہ اکبر. اچھا میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں نے کہا کہ زمین کا جب پہاڑ گاڑے تھے کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے. تو وہ میں ایک آپ کو پورا وہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو نا اسی پوائنٹ سے یاد کر لیں کہ پہلا کیا تھا، زمین میں پہاڑ تھے، اس سے بڑی کوئی چیز تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آگ ہے. اس سے بھی بڑی چیز اللہ نے کہا پانی ہے. اس سے بھی بڑی چیز انہوں نے کہا ہوا ہے، کیونکہ ہوا جو ہوتی ہے وہ پانی کو جو لے کے چلتی ہے جب بادل برستے ہیں. تو اس سے بھی بھاری کوئی چیز ہے؟ تو کہا ہاں اس سے بھی بھاری ابن آدم. یہ مجھے بڑی پیاری لگی اس لیے میں دوبارہ سنا رہی ہوں کہ جب بھی ہم کبھی صدقہ دیتے ہیں نا تو خیال رکھا کرے کہ کسی کو بھی نہ بتائیں. ایک ہاتھ سے کہتے دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے تو اتنا بھاری اتنا بڑا اس کا اجر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے ابن آدم جو ہے وہ جب ایسا کرتا ہے تو میں اس کو اتنا بڑا اجر دیتا ہوں. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال ارساہا تو اس نے پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، اس میں متاعا لکم ولانعامکم اس میں فائدے ہیں. اچھا جی، ایک اور بڑی پیاری متاع کا لفظ تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی بھی آدمی کے لیے اس کی بہترین متاع اس کی نیک بیوی ہے. تو میں نے کہا یہ موقع اچھا بتا دو جن کی نیک بیوی ہے نا الحمدللہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، سب سے بڑی متاع جو ہے کسی بھی آدمی کے لیے اس کی نیک بیوی ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم کہ ان ساری چیزوں میں فائدے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى انسان
دنیا تو تجھے اللہ نے بھر بھر دے دی ہے نا، لیکن یاد کر وہ وقت جب آ جائے گی قوم، کہتے ہیں کہ ایک ایسی آفت جو بہت بڑی آفت کو، اور اس کے ساتھ کبرا کا بھی لفظ، کہ اتنی بڑی آفت جس دن آئے گی نا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن یاد کرے گا انسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہو۔ آج تو یاد کرانا پڑتا ہے نا، ادھر چلے جاؤ، یہ درس سن لو، وہاں پہ چلے جاؤ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر دو، تفسیر سنو، کوئی لیکچر سنو تاکہ یاد آ جائے۔ کوئی اس دن یاد نہیں کرائے گا۔ وہ دن جب آئے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش، دنیا میں اس نے کیا عمل کیا ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن ہر انسان کے آگے دوزخ کو لے آیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جس میں ہر ایون نبی بھی نفسی 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 کہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے ہم نے پڑھا اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس میں ڈالا جائے گا نا تو وہ سنیں گے، جو دوزخ کی آواز ہوگی نا، چیختے چنگاڑتے سنیں گے، اور وہ جوش ماری ہوگی، اور اس قریب ہوگی کہ وہ پھٹ جائے اس جوش سے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ چن لے لوگوں کو، وہ کہے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ آ کے ایک جیسے مرغی دانہ چنتی ہے نا، اسی طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چنے گی وہاں سے اپنے اپنے لوگوں کو اور اپنے اندر لے کے جائے گی، اللہ اکبر۔ کہ وہ پھر فرشتے جو ہے نا جب وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ؟ تو کہیں گے کہ ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے کہا فَكَذَّبَ، اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے کہا کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کو لے آیا جائے گا، اور دوزخ کے اوپر پل صراط ہوگا جس پہ سے ہر بندے کو گزرنا ہوگا، ہر نیک سے نیک بندے سے لے کے ہر برے سے برے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ لیکن دیکھیں جو مومن ہوگا نا، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزریں گے جیسے تیز آندھی کی طرح گزر جاتے ہیں، بعض ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزرتا ہے، بعض ایسے گزریں گے جیسے، اور ہر انسان کے گزرنے کا جو روشنی ہوگی نا، نور، اس کے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ جیسے عمل دنیا میں کر رہا ہوگا وہی نور اس کو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور اسی سے پل صراط سے گزرے گا، اور پل صراط دوزخ کے اوپر ہوگی۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے بس کہانیاں بنی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے نا، اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى، لیکن پھر سے طغا کی بات آ گئی کہ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں سے حد سے بڑھ گئے تھے نا، ان کے لیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دو طرح کے لوگ، نمبر 1 یہ کہ انہوں نے اللہ کے حکموں سے تجاوز کر دیا، نمبر 2 کہ وہ دنیا کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ترجیح دی۔ ایسا نہیں کہا کہ 100% بس اسی میں لگ گئے تھے، صرف ترجیح دینے کی بات ہے۔ آپ غور کریں، اس کو انڈر لائن کریں کہ جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے دنیا کی زندگی جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا اب دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں تو رہنا ہے نا، اب پھر ہمارے پاس بہانے، آپ دیکھیے اتنے خوبصورت بہانے ہوتے ہیں کہ بندہ خود سے اپنے آپ سے شرما جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ایک بکری تھی جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، بکری کا بچہ تھا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا تم یہ خریدو گے 2 دینار میں، یا جو درہم دینار جو بھی تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مری پڑی ہوئی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تو کان بھی کٹا ہوا ہے، اس کو کون لے گا؟ یہ زندہ بھی ہوتی تو نہ لیتے 2 درہم میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کو تم، اب مردہ بکری ہے نا اور تم اس کو نہیں لینا چاہ رہے، تو اس دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی حقیقت
مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کافر کو، کسی نافرمان کو، کسی منافق و فاسق کو پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کرے۔ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اتنی بے وقت دنیا کی زندگی، اور جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکموں کا انکار کر دیتے ہیں، جس کے خاطر اپنی کیونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، مجھے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل دی تھی نا کہ وہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی برا ہے یا کچھ ہے، لیکن پتہ ہے کہ نقلی لیشز لگانا گناہ ہے، لیکن کیونکہ میں پیاری لگ رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، اب اتنی سی بات سے اللہ تھوڑی کچھ کہے گا۔ پتہ ہے نیل پالش لگا کے وضو نہیں ہوتا، پھر بھی کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ٹخنے اوپر ننگے ہوتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، پھر بھی کوئی خیر ہے، اب پارٹی میں آئے ہوئے تھے تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے تو خیر، اب تھوڑا سا تو نظر آ رہا ہے، اتنی کیا بگ ڈیل ہے۔ اللہ اکبر، کہاں یہ تو میں چھوٹی چھوٹی اپنی اگزامپلس دے رہی ہوں نا، آپ ہر چیز میں دیکھیں کہاں کہاں پھنستے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ میں جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ دیں گے، حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام طریقے سے کمانا ہے، لیکن وہی رزق جو اللہ نے دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم بھی مرنے کے بعد جو پیسہ ہم کما کے رکھے ہوتے ہیں اس کی تقسیم بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کہ کیسے کس رشتے کو کیسے جانا ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے تہجد گزار بھی یہاں پہ آ کے ہمتیں ہار جاتے ہیں، ایسی لالچیں پکڑ لیتے ہیں کہ وہ تو پھر لگتا ہے کہ جی آخر ٹائم پہ تو ماں میرے پاس تھی یا باپ میرے پاس تھا، خدمت میں نے کی اور پیسہ جو ہے وہ میں دوسروں کو دے دوں۔ اسپیشلی بیٹیاں، بہنوں کو جب حصہ دینے کی بات آتی ہے، لو جی میں تو اب اس گھر میں رہتا ہوں، میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں، اب جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اب کون مرتا ہے، کون بچے، پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بچے کو نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وراثت کا قانون بینہ بیان کر دیا ہوا ہے، پھر بھی نہیں دیتے، رائٹ؟ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ دنیا ہمیں پاگل کیا ہوا ہے نا، جس چیز نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ تم اپنی اس دنیا کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہو نا، تو دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ سال قیامت کے دن آگے ہم پڑھیں گے کہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے تو پوچھا جائے گا کہ کتنے سال رہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان کی زندگی تھی، پوچھا فرشتے نے جب جان قبض کرنے آئے کہ نوح کتنے سال دنیا میں رہے، انہوں نے کہا کہ اتنے ہی جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا تھا دوسرے سے نکل گیا۔ پوچھے کبھی کسی بزرگ سے، مجھے یاد ہے کہ میں ابو سے پوچھتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا پوری زندگی ایسے لگتا ہے جیسے ایک ریل کی طرح۔ میرے سسر کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں انہی کے ساتھ، ابو میں نے اپنے فادر کو نہیں دیکھا ہوا، میں بہت چھوٹی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ابو جو میرے ساتھ تھے وہ کہتے تھے کہ جیسے کاؤنٹ کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ریل کی طرح ایک چلتی ہے لائف ہماری، اور کچھ ہی منٹوں میں وہ پوری زندگی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ پتہ ہے کیا، بزرگ جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے بزرگ پھر وہ بتائیں بھی ہمیں وہ سمجھ آتی ہے۔ جیسے ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹیج آتی ہے نا جب ہمیں دنیا، جو ہم پڑھے دنیا دنیا دنیا، پھر سیکنڈ سٹیج کیا آتی ہے کہ جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی یہ رشتے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دنیا داری بھی چل رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا ہمتیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ریٹائرمنٹ کی لائف ہو جاتی ہے، پھر ہم بیک سیٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہی دنیا، ٹھیک ہے، ایک وہ وقت آتا ہے جب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ آپ بلیو کریں، ہمارے لو ونز ہمیں سب سے زیادہ پیارے نانیاں دادیوں کو کون لگتے ہیں؟ پوتے پوتیاں لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اتنے پیارے لگتے ہیں، لیکن زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے ہیں ایک وہ وقت آتا ہے بندے پہ، اگر وہ زندگی ملتی ہے نا آخری والی، تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، بندہ کہتا ہے اس کو لے جاؤ۔ مجھے یاد ہے ابو نا بہت شوق سے ٹی وی خبریں دیکھا کرتے تھے، تو آخر میں مجھے ہوتا تھا سارا دن لیٹے ہیں تو میں کہتی تھی ابو میں نیوز لگا دوں، تو نہیں بیٹا ٹی وی نہیں لگا، نہیں مجھے نہیں سننا۔ ان کو عادت تھی، وہ رات جاگتے تھے تو تفسیر مولانا مودودی کی ان کے پاس ہوتی تھی، اس کو انڈر لائن کرتے رہتے تھے، ان کو شوق ہوتا تھا، وہ پڑھتے رہتے تھے۔ آخر میں وہ بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے پراپر، مطلب ایسا نہیں تھا کہ ان کی نظر پوری ختم ہوگی، لیکن ہمتیں ہی نہیں رہتی ہیں۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ صحت کے زمانے میں وہ کما لو، کیونکہ یہ وقت آنے والا ہے، تو جب
ایسا وقت آئے گا تو اس سے پہلے دیکھیں، میں کہتی ہوں جن کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے کر لے زیادہ سے زیادہ سجدے. ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کب، کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سجدہ کر سکتے، کتنے بیمار ہوتے ہیں جب وہ دوائیاں کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھ سکتے نمازوں کے لیے فجر میں بھی. وہ بڑے بڑے حالات ایسے ہوتے ہیں، اور وہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے تو خیر رسول ہی فرق ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں یہ سارا کچھ. آج کلاس تھوڑی سی لمبی ہوگی مجھے پتا تھا، لیکن آپ لوگوں نے جس نے پاکستان میں، کیونکہ انڈیا میں تو اور بھی دیر ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ صبح یہ کلاس تو رہے گی، دیکھ لیجئے گا. میں اس کو انشاءاللہ ریپ اپ کرنے والی ہوں، بس تھوڑا سا رہ گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن انسان یاد کرے گا نا کہ جو اس نے کوشش کی تھی اس دنیا میں، سب کچھ یاد آ جائے گا. وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور دکھے گا دوزخ کو جو اس کے سامنے لائی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے، تو رہا وہ شخص. اب یہ صرف فرعون کی بات نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، تو یہ عام بندے کی بات کہ جس نے بھی طغی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور نمبر 2 کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی. اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اب 2 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگین بتا رہے ہیں کہ نمبر 1 یہ رہا وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. ہم کیا کہتے ہیں ڈراؤنا، ہر وقت تو ایسی باتیں کرتی رہتی ہوں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ اللہ میں اپنے اعمال تیرے پاس لے کے آؤں گی تو میں کیسے ان کا جواب دوں گی. ہر بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. اب دیکھیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا دن دیکھیں، جب ہم شروع کرتے ہیں اور رات ہوتی ہے، ہم اعمال سے بھرے ہوتے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا ادھر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1 جو ڈر گیا نا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جس نے روک لیا اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہائے دیکھو میں نے گئی تھی، اتنی مزہ آ رہا، تو اتنی لڑکیاں اچھی لگ رہی تھی، میں بھی اگر حجاب نہ لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، ساروں نے تو وہاں پہ کوئی نہیں لیا ہوا تھا، ہے نا. تو پھر اگر میں رکوں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف مجھے آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گی، میرے اللہ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے. اگر مجھے یہ لگے کہ لو کوئی بات نہیں، اب اتنی سی تو بات ہے، اگر تھوڑا سا بزنس کر رہی ہوں تو اس کے اندر اگر تھوڑا سا سود کے پیسے بھی لگ رہے ہیں تو خیر ہے نا، میں مطلب اب کام نہیں کرنا کیا میں نے دنیا میں، تو پھر اپنے آپ کو روک لوں کہ نہیں میں نے نہیں یہ کرنا. بینک میں پیسے جمع کرائے، میں اس کے اوپر سود ملتا ہے تو میں کہوں کہ نہیں جی مجھے تو نہیں لینا سود، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگیوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، اب دیکھیں میں کہتی ہوں کہ کہاں ہم پھنستے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا کلیئر، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، روک لیا اپنے نفس کو خواہشات نفس کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں کی، یہ لوگ جو اپنے نفس کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے، کیا تو نے دیکھا ہے ایسے شخص کو؟ دیکھیں اتنی پیاری آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ قیامت کے دن اس کا وکیل بنیں گے؟ خواہشات نفس. آپ غور کیجئے گا سونے سے پہلے کہ کہاں میری 2 ہی چیزیں، ایک ہماری خواہش نفس ہے جو شیطان کا کام ہے، دوسری طرح دیکھیں ایک شیطان ہے جو باہر ہے، ایک خواہش نفس ہے جو ہمارے اندر ہے، رائٹ. اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہی ہوں تو پھر دوسری طرف اور تو کوئی راستہ ہے کوئی نہیں، تو پھر میں وہی کر رہی ہوں نا. تو اپنے آپ کو اگر ہم باندھ لیں گے کہ اگر میرے رب کا جو حکم ہے، ہم پڑھتے ہیں نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کون لوگ، میں کہتی ہوں کتنے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کی، میں کہتی ہوں صرف کہہ کے نا جب ہم اپنے لفظوں سے ادا کرتے ہیں نا تو ہمارے کان اس بات کو سنتے ہیں، تو کہتے رہیں گے نا تو پھر اس پہ جم بھی جائیں گے کہ یا پاک پروردگار میں نے اپنا سب کچھ تیرے آگے بھیج. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ انسان ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ سودے کرتے ہیں، وہ ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں.
آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اچھا نفس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایزی والا تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ سوتے وقت سوچیں کہ مشکل کہاں پہ لگتی ہے. کسی کو معاف کر دینا، کسی نے دل دکھایا تھا، رشتہ دار تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کوئی مومن جو ہے نا وہ دوسرے سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہیں کر سکتا. تو آپ کہیں کہ نہیں اس نے تو یہ کیا، اس نے وہ کیا، نہیں میں تو معاف نہیں کر سکتی. پھر دوسرا دیکھیے کہ کسی کو غصہ آ گیا، آپ نے غصے میں بہت کچھ اس کو سنا دیا، فوراً ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ ہائے ہائے میں نے کیا کیا، میں نے تو غصے میں اپنے چلے کام والی کی ایگزامپل لے لیں تو میں نے یہ کر دیا. اب ضمیر جاگا کہ میں نے غلط کیا، لیکن پھر کیا اس سے معافی مانگی؟ نہیں مانگی، کیونکہ میرے دل نے یہ کہا کہ لو میں معافی مانگوں گی، اب اس سے تو رہنے دو، کوئی بات نہیں، اب ٹھیک ہے بس اس کو گول گول کر کے چھوڑ دو. کتنی جگہ پہ ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمارے نفس کو ہمیں سکون دیتی ہے، ہمارا نفس ہمیں بڑا کرتا ہے کہ نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں ایسی. تو ہر چیز میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو روک لیا نا کہ میرے رب کا یہ حکم ہے مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، بھاڑ میں جائے دنیا ساری جو بھی میرے بارے میں سوچتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی. اب آگے دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا ایک ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ اے نبی وہ پوچھتے تھے کہ آپ سے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ وہ مذاق اڑاتے تھے نا کہ اچھا آپ کہتے ہیں تو آئی تو کوئی نہیں، لو تو ہم تو اللہ کا آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ جو اسلام لے کے آ رہا ہم اس کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو فرشتے آ کے ہمیں ماریں یا ہمیں بتائیں کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو تو ہمیں بھی پتہ چلے. تو مذاق اڑاتے تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیما انت من ذکرہا، کہ کس فکر میں آپ اس کے ذکر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ان کو کوئی تو ایسا ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے کہ ان کو یہ پتہ چل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کیوں اس کے فکر میں ہیں، کیونکہ الی ربک منتہاہا، کہ اس کی انتہا اس علم کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں. آپ کا کام کیا ہے، آپ کا کام، اور یہی کام مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا میسیج ہے ہم لوگوں کے لیے، انما انت منذر من یخشاہا، کہ بے شک آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈرائیں. کس کو ڈرائیں؟ جو یخشاہا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جو آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جو اس بات سے گھبرا رہا ہے کہ میرے اعمال اس دنیا میں جو میں نے کیے ہیں اور جو میں کر رہی ہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوتا ہے، the moment ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو من یخشاہا، اسے جو ڈرتا ہو اس سے، کأنہم، کہ گویا کہ وہ یوم یرونہا، کہ جس دن دیکھیں گے وہ، لم یلبسو، تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے، الا مگر عشیۃً او ضحاہا، کہ مگر وہ پچھلا پہر یا پہلا پہر. مطلب کیا کہ جب وہ دیکھیں گے نا قیامت کو آتے ہوئے دیکھ لیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا نا کہ تم دنیا میں کتنی دیر رہے، تو کہیں گے کہ کچھ پہر ہم دنیا میں رہے. دیکھیے یہ دنیا کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک امتحان کی جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ، امتحان برا نہیں ہوتے سارے امتحان، ایسا نہیں ہے کہ تکلیفوں پہ تکلیفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو کوئی امتحان ایسا ہو رہا ہے. امتحان کس چیز کا ہے کہ یہ راستہ یا یہ راستہ. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جو غم ہمارے اوپر آ رہے ہیں نا وہ امتحان ہے. وہ امتحان کی بات نہیں ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ یہ دو راستے ہیں، یہ امتحان میں چوز کرتے ہو کہ یہ چوز کرتے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے مجھے کیا پڑی ہے میں تجھے مصیبتوں میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تجھے مصیبتوں میں ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کرم کرنے والے ہیں. جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے نیک عمل اس کا کفارہ بنتے جاتے ہیں. ہم نے پڑھا نا وضو کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ، آنکھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں.
ایک نماز سے دوسری نماز میں جو ہم گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. پھر عمرے کا، پھر حج کا، اسی طرح سے اب دیکھیں صدقات دیتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. ہر چیز میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی چھوٹ دے دی ہے جس کی حد نہیں، لیکن بندہ کرنے والا تو بنے نا. ایک طرف تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی عبادت کے لحاظ سے کہتی ہوں، لیکن دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہاں بھی مار کھا جاتے ہیں. بعض دفعہ وہ لوگ اتنی سختی سے بات کرتے ہیں کہ لوگ ان لوگوں سے بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور وہ جی اب سمجھتے ہیں کہ وہی نیک ہے باقی سارے برے. تو یہ بہت سوچنے والی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے فرعون کتنا بڑا طاغی تھا، کتنا اللہ کا نافرمان تھا، اس کے باوجود بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہا وہ برا انسان تھا، وہ آتا میرے پاس، وہ تو اتنا برا ہے، وہ میرے پاس آتا پوچھتا تو میں اس کو بتاتی. نہیں، نبی رسول کو اللہ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کے اس کو یہ کہو کہ تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت پاؤ تو میں تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہوں. ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے نا، تو ہم کئی دفعہ ایک دم سے ایسے ہو جاتے کہ میں اس کو کیا بتاؤں، دفعہ کرو، اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آنی چاہیے، تو اتنا خراب، اتنا برا ہے جس کی خیر نہیں. ہم اپنا کام کرتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ ABCD نے کیا کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے. تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے صبر کیا تھا کہ نہیں؟ تم نے شکر کیا تھا کہ نہیں؟ تمہیں کہا تھا کہ تم نے نیکی کی تلقین کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے، روکا تھا کہ نہیں؟ نیکی کی تلقین کی تھی کہ نہیں؟ تمہیں میں نے ایک بیٹی بنایا تھا، تمہارے اوپر ماں باپ کے ساتھ حقوق تھے، تم نے پورے کیے کہ نہیں؟ تمہیں ایک بیٹی بنایا، بہن بنایا، تمہیں ایک بیوی بنایا تو تمہارے حقوق تھے. مجھ سے یہ نہیں پوچھنا تمہارے میاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. نہیں، تمہیں ماں بنایا تو تم نے کیا کیا؟ تمہیں جب دادی بنایا کیا کیا؟ نانی بنایا کیا کیا؟ تمہیں ایک انسان بنایا تو تم نے کیا کیا؟ مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے پاس اکثر یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اس نے کیا تھا میرے ساتھ، وہ کر رہا تھا، اس نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا. بس اس وقت یہی تو صبر ہوتا ہے. یہاں پر ہی تو اللہ کو راضی کرنے کی چابی ہے، کنجی ہوتی ہے، وہاں پہ ادھر ہی کھولنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو علی حجویری صاحب کی بات بتائی تھی کہ اس زمانے میں تھوڑی پتا ہوتا تھا کہ کون کیا ہے، میڈیا بھی کوئی نہیں تھا، نہ ٹی وی ہوتا تھا. تو ان کو کہتے ہیں کہ مجھے حکم ملا کہ ان کو جو بھی ان کے مرشد تھے ان سے کہ لاہور کی سائڈ کی طرف جانا تھا انہوں نے. تو کہتے ہیں میں جا رہا تھا، راستے میں رکے، بھوک سے بری حالت. تو کہتے ہیں میں ایک سرائے میں رکا تو کچھ جوان بچے تھے وہاں پہ، اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ کوئی کھانا کھا رہے تھے، یا مالٹے کہتے ہیں چھیل رہے تھے، چھلکے تھے بیسیکلی، مالٹے کے سمجھ لے، کیلے کے سمجھ لے. تو کہتے ہیں کہ بھوک کے مارے برا حال، تھکاوٹ سے برا حال. تو تھوڑی دیر بیٹھے تھے تو کہتے ہیں وہ لڑکے جو تھے نا، جوان تھے، انہوں نے دیکھا ان کو تو ان کے اوپر نا وہ پھینکنا، جیسے اپنی طرح سے گیم فن کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا جس کو کہتے نہیں کہ میرے مطلب میں کوئی مذاق کی چیزوں کے میرے اوپر اٹھا کے چیزیں پھینکی جا رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا اپنے آپ کو وہاں پہ رکھیں ایسی جگہ پہ. تو کہتے ہیں اسی لمحے میں نے یہ سوچا کہ مجھے صبر کرنا ہے، اور میں کوئی بات نہیں، اللہ کے بندے ہیں، شاید اس طرح سے کرنے سے ان کو کچھ خوشی مل رہی ہے، تو میری وجہ سے اگر ان کو خوشی مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں. کہتے یہ تھاٹ، آپ ان کا تھاٹ پروسیس دیکھیں. یہ کرنے سوچنے سے کہتے میں چپ کر کے لیٹ گیا. اس کے بعد انہوں نے جو بھی تھوڑا سا تھا بچا ہوا، جو بھی پھل وغیرہ تھا وہ ان کو دے دیا کھانے کے لیے. کہتے ہیں وہ جو بھی بچا ہوا تھا میں نے کھا لیا. تو ان کی یہ بات آپ غور سے سنیے. انہوں نے کہا کہ میری کچھ منزلیں بہت دیر سے رکی ہوئی تھیں، اس رات میری وہ ساری منزلیں کھل. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ کون سی نیکی کر رہے ہیں اور ہماری کون سی دعا قبول ہو رہی ہے. اب دیکھیے آپ میں سے ہر ایک، میں اور آپ میں سے ہر ایک یہ دیکھ سکتا ہے اچھے سے ہماری دعائیں کہاں کہاں رکی ہوتی ہیں. کئی دفعہ تو چاہت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ بس کہتے ہیں نا سانس بھی یہاں تک آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پلیز میری دعا قبول کر لیں. لیکن کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی کوئی ایک ہیلپ کی ہوتی ہے، یا کسی کو منہ سے کوئی ایسی بات نکالی ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ دروازے کھل جاتے ہیں.
کبھی کبھی ایسی ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں کہ وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات آج کی اس پوری سورہ میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری اتنی بڑی کائنات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی مخلوق جو اللہ کے حکم کی تابع ہے، کسی میں بھی ہمت نہیں کہ وہ چوں چراں بھی کر سکے سوائے ایک انسان۔ اور انسان کس جگہ پہ ہے؟ جہاں پہ زمین بنائی انسان کے رہنے کی جگہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے وہاں پہ، اور وہ زمین کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے رہنے کی خوبصورت جگہ بنائی، سب کچھ ہم نے پڑھا نا اس کے بعد۔ وہ انسان جب تغییر کرے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرے، حد سے بڑھ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے اللہ، ہم نے پڑھا نا کہ پوری کائنات میں زمین کی حیثیت ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور اس ریت کے ذرے کے برابر زمین میں آپ اپنی پلیسمنٹ کر کے دیکھیں، آپ کدھر آ رہے ہیں، میں کدھر آ رہی ہوں، اور اس حیثیت کو جو ذرے کے اندر آپ اپنے آپ کو فائنڈ کر رہے ہیں نا، جو فائنڈ ہی نہیں ہوگا، تو پھر اپنی تغییر دیکھیں کہ میری اتنی جرت کہ میں اللہ کی نافرمانی، دوزخ بنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جنت بھی بنی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا جب جنت بنائی تھی نا، کہ جبرائیل دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آ کے کہا کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، جب بندوں کو پتہ چلے گا تیری جنت کا، تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ وہ جو جنت میں نہ جانا چاہے گا اور وہ ایسے عمل نہیں کرے گا کہ جنت میں آ جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو خواہشات سے لپیٹ دیا، ڈھانپ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل پھر ایک دفعہ دیکھ کے آؤ۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام دیکھنے گئے تو واپس آ کے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، اب تو میں جو دیکھ کے آیا ہوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اب تو کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا کہ جو جنت میں جا سکے گا۔ خواہشات کے پیچھے پاگل ہوا انسان۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی، تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اس کو دیکھے، تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، کوئی تیرا بندہ جس کو پتہ چلے گا کہ دوزخ کیا چیز ہے، کوئی اس میں جانا نہیں چاہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس کہا کہ جبرائیل واپس آ کے دیکھو، تو اس وقت دوزخ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا، نہیں خواہشات سے نہیں، دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپا، جنت کو خواہشات سے ڈھانپا تھا، اور دوزخ کو دنیا سے، جو دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں نا، اسے میں آپ کو صحیح ورڈ بتاتی ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کہا کہ ہاں دیکھیں فوراً آ بھی گئی ہے، کہا کہ جا کے دیکھو، داخل نہیں ہوگا، پھر کہا کہ ہاں شہوات سے، خواہشات سے۔ اور جو پہلے والا تھا اس میں کیا ورڈ تھا کہ جبرائیل کا تیری عزت قسم، اچھا جی، مشقت سے، سوری، جنت کو مشقت والی چیزوں سے ڈھانپ دیا تھا۔ ورڈ ذہن میں ہوتا ہے نا، وہ نہیں بولتا، دنیا کو مشقت والی چیزوں سے ڈھانپ دیا، اور جنت کو، اور سوری، اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس میں جانے سے نہیں رکے گا، کیونکہ اس کی خواہشات اس کو مار دیں گی۔